अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का प्रोग्राम कुरान के मोती और टॉपिक रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। सूरह रात की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि और वो जो इस चीज़ को मिलाते हैं जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसे मिलाया जाए और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं। यानी रिश्तों को मिलाने के बारे में जो अल्लाह का हुक्म आया है ये इतना क्लियर है कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक एहसान तो है ही है, लेकिन ये अल्लाह की इताअत भी है। इंसान इस दुनिया में तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, ये एक रियलिटी है। आप देखिए कि इंसान को यानी पैदा किया अल्लाह ने और फिर बाहमी में मेल मिलाप उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक दूसरे से मुलाकात से इंसान को सुकून मिलता है, एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। लेकिन खुशगवार ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ उसका करीबी ताल्लुक़ हो उसके ताल्लुकात भी अच्छे हों। यानी ये सोशल कनेक्टेडनेस जो है ना, वो खुशहाल ज़िंदगी के लिए लाजमी अमर है। जिन लोगों के साथ उसका करीबी ताल्लुक हो उसके ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन इंसान एक मुआशरे में किस तरह रहे, उसके ताल्लुकात कैसे खुशगवार हों, उसका तर्ज अमल किस तरह का हो, उसका रवैया दीगर इंसानों के साथ कैसा हो, और अगर लोग उसके साथ अगर कुछ अच्छा बुरा कहें तो वो अपने आप को कैसे स्टेबल रखे। और वो ये कि लोग एक दूसरे के खैरखा भी हों और इसके साथ साथ उनका दिल एक दूसरे के ख़िलाफ़ यानी हसद, बुग़्ज़ और कीने से भी महफूज रहे। और असल में जब दिल पाक होता है, बुग़्ज़ और हसद से भी साफ़ होता है और ताल्लुकात में फिर मोहब्बत होती है, खुशी होती है और इंसान दूसरों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जीता है, तो ऐसे मामले में इंसान फिर अफ़्व दरगुजर का काम भी करता है। इस तरह अल्लाह ताला ने बुराई को भलाई से दूर करने का भी हुक्म दिया है। यानी बाहमी ताल्लुकात में जो रखने पैदा ना हों, तो इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं अपने घर वालों में से सबसे बेहतर हूँ। इंसान का सबसे पहला इम्तिहान खुद अपने घर के अंदर होता है, करीबी रिश्तों के साथ होता है। अक्सर ऐसे मामलात पेश आते हैं जिनसे इंसान दिल बर्दाश्ता होता है, लेकिन अल्लाह की नज़र में वही अच्छा होता है जो सब्र से काम ले रहा होता है। देखें, हमें ये लग रहा होता है कि पता नहीं लोग अगर ज्यादती कर रहे हैं तो अगर हम उनको बदला नहीं देते, हम उनकी तरह बिहेव नहीं करते तो हम नाकाम हैं। जबकि क्या है कि जितना इंसान हुस्न सलूक का मामला करता है वो अल्लाह के यहाँ भी कामयाब होता है और अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इज्जत देते हैं। और यही असल में राब्ता है इस आयत का इंसान की ज़िंदगी के साथ। आप देखें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो अताअत है, अल्लाह और अल्लाह पर ईमान लाना, रसूल पर ईमान लाना, उसके रसूल के साथ मोहब्बत करना, अल्लाह की वहदानियत के साथ उसकी इबादत करना और उसकी रसूल की अताअत करना, सब असल में इसी में दाखिल है। क्योंकि अल्लाह ही का हुक्म है कि माँ बाप के साथ भी कौली और फेली तौर पर हुस्न सलूक किया जाए, सिला रहमी की जाए, रिश्तेदारों के साथ मामला अच्छा किया जाए, कौलो फेल में हुस्न सलूक हो। और इसी तरह से इंसान अपनी बीवी, अपने दोस्त, अपने साथी, अपने ग़ुलामों और दुनिया में बाकी जो सारे लोग हैं उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करे। जो वसल का मतलब है कि अताअत के सारे काम और ख़ास तौर पर हर ताल्लुक़ में एहसान का दर्जा हासिल किया जाए। माओं की तरफ से नसब के रिश्ते और बापों की तरफ से जो नसब के रिश्ते हैं उसमें तो फ़र्ज़ है, लाजमी है कि उन ताल्लुकात को निभाया जाए और उसमें मोहब्बत और एहसान का मामला किया जाए। और इवन यहाँ तक कि अगर वालिदैन मुशरिक भी हों तो उनके साथ मामला क्या करना है, एहसान का करना है। और इसके बारे में एक हदीस से पता चलता है कि अस्मा बिन्नत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेरी वालदा जो अभी मुशरिका थी मेरे पास आई, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं इनके साथ क्या मामला करूँ, तो आपने फरमाया कि सिला रहमी करो, यानी कि वो माली मदद के लिए आई थी। तो आपने ये हुक्म दिया कि उनके साथ भी ऐसे ही मामला करना है जैसे कि अपने वालिदैन के साथ। और सिला रहमी जो है वो किसी सूरत में नहीं छोड़ी जाएगी। और वो सब जिसकी बिना पर बंदा इन अमूर को मिलाता है जिनको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह रोज़े हिसाब का यानी इंसान के दिल में जब खौफ होता है, इसीलिए इंसान में जब खशियत होती है अल्लाह की और खौफ होता है अपनी आखिरत का और बुरे हिसाब का, तो इंसान क्या करता है, अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली गुजारता है और रिश्तेदारों के साथ एहसान के दर्जे पर जीता है। फ़रकत कहते हैं कि मुझसे इब्राहीम ने पूछा, यानी सवाल किया कि सूल हिसाब से क्या मुराद है। सूल हिसाब उस हिसाब को कहते हैं जिसमें हर चीज़ की पूछगिछ की जाएगी और इसका पूरा पूरा अहाता किया जाएगा और इसमें तनकीद की जाएगी, यानी कि जब हिसाब होगा और एक एक चीज़ चेक होगी। इसीलिए बहुत
فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خشیت اور خوف میں فرق کیا ہے کہ راغب نے یہ بتایا کہ پس وہ کہتے ہیں کہ خشیت ایسا خوف ہوتا ہے جس میں تعظیم ملتی ہے، اور اکثر یہ خوف علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خشیت شدید ترین خوف کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ عرب میں شجرۃ الخشیہ سے معروف کہا جاتا تھا کہ خشک پودا یا خشک درخت۔ خشیت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور خوف انسان کا آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کی خشیت انسان پہ کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس طرح نہیں تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اہل ایمان جو ہیں ان کا معاملہ سورہ نور آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، وہ ان سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی ان کی ساری فکر جو ہے وہ آخرت کے بارے میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ انسان آیت نمبر 7 سے 10 میں جس میں فرمایا جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ کیا ہوگی، پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا ہے، یعنی سخت تیوری چڑھانے والا ہے۔ تو صلہ رحمی کے معنی اور مفہوم میں جو اس کے لغوی معنی ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا حتیٰ کہ وہ اس سے چمٹ جائے، اور جو اس کے اصطلاحی معنی ہے اس کے مطابق اس کے بارے میں ابن منظور نے لغوی اور اصطلاحی معنوں کے درمیان تعلق کو واضح کر کے بتایا اور کنایا کیا جو ان رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بارے میں ہے جو نسبی اور سسرالی ہیں، ان پر شفقت کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے حوال کی رعایت کرنا، اگرچہ وہ دور کے رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی نہیں کرنی، اور قطع رحمی ان سب چیزوں کے برعکس کو کہتے ہیں، گویا جب وہ ان پر احسان کرتا ہے تو اپنے اور ان کے درمیان قرابت داری اور سسرالی رشتہ دار اور جائز صلہ رحمی اور عطیے کو ملاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم مانتا ہے۔ اس لیے نا کبھی لوگوں کے ساتھ معاملے میں دل میں تنگی آئے نا کہ بھئی میں تو کیا کروں، یہ میرا فلاں رشتہ دار تو مجھے اتنا تنگ کرتا ہے، میری جٹھانی، میری دیورانی، یا میرا فلاں جو ہے نندوئی، یا فلاں فلاں، تو بات یہ ہے کہ صلہ رحمی ہم نے اللہ کی خاطر کرنی ہے، ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہم اصل میں ان لوگوں کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں کو بھی بدلنے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، جس نے ہمارا دل بدلا ہے نرمی کی طرف تو ان کے بھی بدل دے گا، تو یہ کوئی ناممکن باتیں نہیں ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں کہ صلہ رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو، کبھی یہ مال کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی خدمت کرنے سے، اور کبھی صرف ملاقات اور سلام وغیرہ کرنے سے۔ رشتہ داروں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا، ابن اسیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کی طرف اشارہ ہے، خواہ وہ حسب و نسب سے رشتہ دار ہوں یا سسرالی، اور ان پر شفقت کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کے حالات کا خیال رکھنا، اور اس طرح اگر وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا بدسلوکی کرنے والے ہوں تو بھی ان کے ساتھ احسان کرنا، اور قطع رحمی ان تمام چیزوں کے برعکس ہے۔ اچھا، اب یہ صلہ رحمی میں نا یہ جو بار بار سسرال کی بات آ رہی ہے یہ بڑی اہم ہے، یہ صرف لڑکی کے لیے سسرال کی بات نہیں آ رہی کہ وہ اپنی ساس سسر اور اپنے سارے نندو جیٹھوں کا خیال رکھے گی، یہ ہسبینڈ کے لیے بھی آ رہی ہے کہ وہ اس کے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، آج میں مردوں سے بات کر رہی ہوں کہ کتنے مرد ہیں جو اپنی ساس کا ہفتے میں ایک دفعہ تو حال پوچھتے ہی ہوں، یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ مطلب بیویوں سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے ماں کی خدمت کریں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دونوں کو دیا ہے، سسرال کے رشتے دونوں کے لیے اہم ہیں۔ بلکہ کیا ہوتا ہے، میں معاشرے میں جس چیز کو بہت تباہ کن حد تک خراب دیکھتی ہوں وہ یہ کہ لڑکیوں کو بیاہ کر جب لے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ ان سے ایکسپیکٹیشن یہ کہ پورا گھر سنبھال لیں، پورے سسرال کو سنبھالیں، اور پھر بہن بھائیوں کو پالیں بھی، ان کے رشتے بھی کریں، اور خود حال یہ ہے کہ اس بیوی کی ماں اور باپ کا پتہ نہیں کہ وہ بیمار ہیں یا ان کو کسی فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے، اور اگر اس کا باپ نہیں ہے یا اس کی ماں نہیں ہے تو اس کے بہن بھائی چھوٹے ہیں، ان کو پیچھے سے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ کم از کم ایک ہفتے میں کال ہی کر لے بندہ اگر جا نہیں سکتے، مطلب یہ چیزیں بھی تو معاشرے میں ہیں نا۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی ہے، تو تھوڑا سا کائنڈ ہو کر سوچیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا اور ان کے گھر والوں کا کیسے خیال رکھیں، اور انہی چیزوں کا فوائد کا تبادلہ کرنا صلہ رحمی ہے۔ کبھی گفٹ دیا، یعنی کبھی اپنی بیوی کی جو ماں ہے یعنی یا باپ ہے اس کو کبھی کوئی تحفہ، کوئی سوٹ گرمیوں سردیوں کا لے کر دیا؟ کر کے تو دیکھیں،
کہ بیوی کے دل میں آپ کی کیسی محبت آئے گی. لیکن یہ چیزیں پتہ نہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو پھر ہی ہم سیلف لیس ان چیزوں میں ہوتے ہیں، ورنہ تو ہم ہر وقت حساب ہی لگاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، کیونکہ جب تک عمل کی توفیق نہ ملے نا تو خالی باتیں اور بہانے اور ساری چیزیں ایسے ہی رہ جائیں گی. عمل نصیب ہو جائے تو پھر انسان اپنی ماں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتا ہے اور اپنی ساس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتا ہے. پھر اس کی سوچ میں یہ فرق نہیں آتا کہ میری ماں اور میرے باپ میں، یا میری ماں باپ اور اس کے ماں باپ میں کوئی فرق ہے. یہ فرق تب آتا ہے جب ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کا کانشیسنیس نہیں ہوتی، خشیت نہیں ہوتی. قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں، مسکینوں اور قرابت کے رشتہ داروں اور ہمسایوں اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے بھی ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں. یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا شیخی خورا ہو. یعنی سب سے پہلے شرک سے منع کیا اور پھر تمام رشتہ داروں کی بات کی کہ رشتہ داریوں کو کیسے نبھانا ہے. اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ جو معاملہ اور بھلائی کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں. یعنی ان کی زندگی صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ کھانا پینا سونا کر لیا اور پارٹی کر لی اور پارٹی پہ ان کو بلا لیا اور خود چلے گئے، بلکہ کیا ان کی آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے، ان کی قبروں کی بھی فکر ہوتی ہے. اگر آج یہ فکر ہمیں اپنی لگ جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوسروں کی نہ کریں. ابو کبشہ انماری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دینار یعنی کہ دنیا جو ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ آدمی جو اللہ عز و جل نے مال اور علم سے نوازا ہو، وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو اور اس میں اللہ عز و جل کا حق پہچانتا ہو. دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے علم دیا ہو لیکن مال نہ دیا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا. آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں. سبحان اللہ. یعنی مال نہیں ہے لیکن نالج ہے کہ اگر یہ نیکیاں کر رہا ہے فلاں مال والا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی کروں گا، تو اللہ اس کا بھی اجر اتنا لکھ دیتے ہیں. اور تیسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے مال سے نوازا ہے لیکن علم نہ دیا ہو، وہ بدحواسی میں ہے، اسے ناحق مقام پر خرچ کرتا رہے، نہ اپنے رب سے ڈرے، نہ صلہ رحمی کرے، نہ اپنے اللہ رب عز و جل کا حق پہچانے، اس کا درجہ سب سے بدترین ہے. اور چوتھا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے نہ مال سے نوازا نہ علم سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح ان کاموں میں خرچ کرتا. تو یہ دونوں یعنی کہ برے کاموں میں خرچ کرتا، تو یہ دونوں برابر کے گناہ گار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور میں ابتدائی تعلیم. عمر بن حفصہ سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں. پھر میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے. میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے، بتوں کو توڑنے، اللہ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں رشتہ داروں سے تعلق قائم کروں اگرچہ وہ پیٹھ پھیریں، یعنی وہ ملیں یا نہ ملیں، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان سے اچھا معاملہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنا نہیں. صلہ رحمی کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرتے ہیں. کیا انعام ہے، دیکھیں کمال. نیت کر کے دیکھیں رشتوں کو نبھانے کی، آپ کو اللہ اتنی آسانیاں دیں گے کہ آپ واقعی حیران ہو جائیں گے کہ اس سے پہلے تو میں مال کمانے کی اتنی کوشش کرتا تھا لیکن اب تو اتنی کوشش بھی نہیں کرتا اور پھر بھی اللہ نے مال میں برکت ڈال دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت ڈال دیں گے. اور صلہ رحمی میں کی وجہ سے عمر میں برکت پڑتی ہے. یعنی جب آپ ساس سے، اپنی سالیوں سے، ادھر نندوں سے سب سے اچھے معاملے کرتے ہیں. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا کہ وہ کسی چیز کو کس طرح بڑھا دے. اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مال میں برکت اس طرح پڑ جاتی ہے جس طرح کہ یعنی زندگی میں برکت اس طرح پڑ جاتی ہے جیسے 60 سال زندگی تھی تو 80 ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ زندگی 60 ہی رہے گی لیکن نیکیوں کی توفیق بڑھ جاتی ہے. اسی طرح رزق میں اضافہ ہوتا ہے. انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال اور اولاد میں برکت پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے اموال بڑھ جاتے ہیں، ان کے افراد کی کثرت ہوتی ہے، یعنی اللہ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، ان پر نا پورے یقین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اچھا، میں آج کل بڑی حیران ہوتی ہوں نا، اکثر ورک شاپس کرا رہے ہوتے ہیں نا، میڈیکل ایجوکیشن ہے، بہت ساری ناموں کے کورسز لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ سوشل کنیکٹڈنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لانجیویٹی نا، یعنی لمبی زندگیاں گزارنے والے لوگوں پر انہوں نے ریسرچ کی کہ ایک علاقے کے لوگوں کی زندگیاں بڑی لمبی تھیں، بڑے بڑے سال وہ زندہ رہتے تھے، تو انہوں نے ریسرچ کا کنکلوژن کیا نکالا کہ وہ لوگ بڑی بڑی فیملیز مل کے رہتی ہیں، اور چونکہ سوشل کنیکٹڈنس کی وجہ سے ان کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوتی، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کی زندگیوں میں لمبائی آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے نبی کی تو باتیں ہی اصل میں ریسرچ بیسڈ ہے۔ اتنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور سنت ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور ہم لوگوں کو کنکلوژنز بتائیں۔ لیکن اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ سارے کریڈٹ وہ لے رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ مل کر رہیں، سوشل کنیکٹڈنس کریں، اولڈ ہومز بنا لیے انہوں نے، اور وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں کب سمجھ آنی ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کتنا ریسرچ بیسڈ مٹیریل دیتا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو نہ صرف مسلمان اچھے بن جائیں بلکہ دنیا میں بھی دوسروں کا فائدہ کرنے والے ہوں، اور ہر وقت ہمارا کنٹریبیوشن ہو رہا ہو۔ اسی طرح سے سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار کو صدقہ دینا کیا ہے کہ اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کرنے کا اور دوسرا اس کے ساتھ اس کو صدقہ دینے کا۔ اور مال میں برکت صدقے سے بھی ہوتی ہے اور صلہ رحمی سے بھی ہوتی ہے۔ تو جتنا جتنا مال اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے اور دیں گے، وہ جتنی جتنی صلہ رحمی کریں گے، تو اس لیے نا صرف اسباب پہ نا محنت کرنے کی بجائے نا اطاعت میں بھی کچھ محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ کئی دفعہ آپ کمانے کے لیے صبح سے شام نکلتے ہیں لیکن آپ کی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی، خرچے نہیں پورے ہوتے، لیکن آپ ادھر ہی اپنی خالہ کا حال پوچھنے چلے جاتے ہیں، عیادت کرنے جاتے ہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کمایا تو اتنا نہیں تھا لیکن سکون اور چین کتنا ہے، اور اس مال کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کے بھی قابل کر دیا۔ تو یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے اگر ہم دیکھنا چاہیں، لیکن اگر ہم نہ دیکھنا چاہیں تو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے مال اور اولاد کی برکت بھی ہوگی، مال میں بھی اضافہ ہوگا، رشتہ داروں کو دینے سے صدقے میں اجر بھی ہوگا اور بڑے اجر کا باعث بھی بنے گا۔ عمر بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے قدم کے بعد رشتہ داری کو ملائے جانے والا قدم اجر میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے جو گاڑی استعمال کریں گے تو وہ گاڑی وہ اسی گھوڑے کی طرح ہوگی جو ہم جہاد میں استعمال کرتے ہیں، یعنی نیکی کے لیے۔ اسی طرح سے اثر باقی رہنا، تبھی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں رشتہ داری کا بدلہ یعنی رشتہ داری ملانے والے کے اثر کو لمبی دیر تک باقی رکھتا ہے، تو وہ جلدی کمزور نہیں پڑتا، جیسے کہ رشتہ داری کاٹنے والے کے اثرات کو اللہ تعالیٰ یعنی کیا کر دیتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا اثر باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح سے جو قبر میں صلہ رحمی کا کام کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز وہ سنتا ہے، اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف، اور دیگر نیک کام صلہ رحمی اور صدقہ اور نیکی لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں طرف آ جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں یعنی اس کے سرہانے کی طرف سے جب اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے نیکی آتی ہے تو نماز کہتی ہے، یعنی کوئی عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے یہ میری طرف سے آئے گا، آنے کا راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے دائیں طرف سے روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے باقی نیکیاں اور صلہ رحمی جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے کہ پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آتا ہے، تو نیک اعمال، صدقہ، نیکی اور صلہ رحمی سامنے آ کر کہتی ہیں کہ ادھر سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اس کو عذاب نہیں ملتا۔ اسی طرح سے آخرت میں رشتہ داری کام آئے گی، اور جو لوگ قرآن پاک کی آیت سورہ طور میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے، ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا
گروی ہے۔ اور اسی طرح سے صلہ رحمی جو ہے، ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ایک شخص نے کہا اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب حاجت ہے، اور کیا ہوا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور صلہ رحمی کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تم قیام کرو، تم پر سلامتی کے ساتھ دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ قطع رحمت منع کر دی گئی، یعنی رشتہ داریاں توڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے۔ ہم کتنی آسانی سے کہتے ہیں میں نے تو چھوڑ دیا جی، میں تو اس کا منہ نہیں دیکھوں گی، میں تو اسے کبھی نہیں ملوں گی۔ یہ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے۔ ان رشتوں کے بارے میں جو نسبی رشتے ہیں یا ہمارے بیوی کے رشتے سسرال میں ایسے رشتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں حکم ہی نہیں ہے کہ ہم تو چھوڑ دیں گے، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے، جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو دراصل خسارہ پانے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کرنے کے کام کیا ہیں کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ اس لیے میں نے توڑ دیا، فلاں کام نہیں کرنا، میں نے رشتہ دار میری پسند کے نہیں ہیں یا میں ان سے نہیں ملوں گا، تو یہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں الاؤ ہی نہیں کیا۔ ہمیں ہر صورت میں رشتہ داروں کو ملنا ہے، ان کو دینا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، وہ کچھ بھی کریں، ہمیں یہ حکم نہیں ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رشتہ داری کو توڑنے والے کا ساتھی نہ بن، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیات میں ایسے شخص پر لعنت کی ہے۔ ایک آیت سورہ رعد کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے اسے جوڑا جائے، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے، یعنی رشتہ داریاں توڑنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے صاف طور پر منع فرمایا ہے۔ اللہ جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اسے توڑے گا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے اپنی انگلی کو موڑا اور فرمایا رحمان عز و جل سے ملی ہے، ایک شاخ ہے، اس کے لیے تیز زبان ہے، جو چاہتی ہے وہ بولتی ہے، جس نے اس کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا، اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا۔ اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا۔ دنیا میں ہی سزا ملنے والا گناہ گار، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا ضرور رکھے گا۔ اس میں ہے ایک قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ۔ 3 دن سے ناراضگی زیادہ نہیں رکھنی، کیونکہ اگر اس سے زیادہ قطع کلامی کی تو انسان جو ہے وہ پھر بہت گناہ کا مستحق ہے۔ یعنی ہشام بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ اگر وہ دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع تعلق ہی کریں تو جب تک قطع کلامی کریں تو وہ جب تک اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے۔ جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان۔ اگر وہ دونوں قطع تعلق کی حالت میں ہی مر گئے تو جنت میں کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے، استغفر اللہ، یعنی کہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان ہر وقت یہ فکر کرے کہ مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس لیے اگر رشتے چھوڑے ہوئے ہیں کسی طرح سے بھی چھوڑ رکھے ہیں تو ان کو ملا لیں، کیونکہ یہ زندگی ہمیں ایک ہی دفعہ ملی ہے، یہ دوبارہ ملنی نہیں ہے، اور قبر میں کوئی کسی کی صلح کروا نہیں سکے گا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے نا اچھا کام آج ہی سوچیں، ارادہ کریں اور فون کال کر لیں، کیونکہ جب پہل کر لیں گے تو پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں میں دیر مت لگائیں اور لوگوں کو معاف کرنے میں پرانی باتیں نہ سوچا کریں، کیونکہ جتنا چھوڑیں گے اتنا آپ کا دل ہلکا ہوگا اور اتنا ہی آپ خوشی کے ساتھ رہیں گے، اور ناراضگی کی حالت میں چلے گئے تو وہ پھر انسان کی نجات جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ کوشش کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے سارے فائدے اللہ ہمیں حاصل کرنے والا بنائے۔ آخری بات اس میں کر لیتے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہیں، کہ
ایک تو یہ بات کہ اگر رشتہ داروں میں کسی سے غلطی ہوئی ہے تو انہیں معاف کر دیں. رشتہ داری اس وجہ سے نبھائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول کی اطاعت ہے, اور اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے انسان نہ صرف آخرت میں کامیاب ہوگا, اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام اور عزت دے گا جو اللہ کی مرضی کو نہ ماننے والوں کو نہیں ملا کرتا. اس لیے دلوں کو چھوٹا مت کریں, اور رشتہ داروں میں سسرال اور سسرال کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ان کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہماری خطاؤں سے درگزر کرے, اور اللہ ہم سے راضی ہو. مجھے اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے. آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع کو قرآن کے موتی سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.